बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन ग्राम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्बे साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन कराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमाना साहब, कल का जो प्रोग्राम था उसमें हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तारुफ़ और उनकी कौम का मुख्तसर तारुफ़ आपसे समझा था। आज सूरतुल आराफ के अंदर जो आयात हज़रत लूत के वाक़े को बयान कर रही हैं उस पर हमने गुफ्तगू करने अपने गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इस मकाम पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में जो बयान किया गया है वो इख्तसार के साथ है, लेकिन कुरान मजीद के दीगर मकामात पे तफसील के साथ भी कौम लूत पर गुफ्तगू की गई है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये फ़रमाया है कि वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कौम लूत की तरफ, यानी जो आपकी कौम थी उसकी तरफ आपको भेजा, तो आपने अपनी कौम से ये फ़रमाया अतातून अल-फ़ाहिशता, कि क्या तुम बेहयाई का इर्तिकाब करते हो खुल्लम खुल्ला वाज़े तौर पर। मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, जबकि दुनिया में इससे पहले किसी ने ये हरकत नहीं की, यानी ये बेहयाई और यह बदकारी जो तुमने मुतारिफ़ करवाई है, हम जिन्स परस्ती, ये तुमसे पहले नहीं थी। अब यहाँ पर जो फ़ाहिशा का लफ्ज़ है, यानी सूरत अल-अनकबूत में कल भी हमने बात की थी कि 3 बुराइयाँ जो उस कौम में मुरव्वज हो गई, राइज हो गई और जिसकी वो आदी बन गई। एक तो ये थी कि वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए, दूसरा ये कि वो डाका ज़नी और लूट खसूट इसमें मुब्तला हो गए, और तीसरी बात ये कि सरे आम बैठकर खुल्लम खुल्ला बैठकर बेहयाई की और बुराई की बातें, यानी फ़ोहश गुफ्तगू करना, और उसमें किसी किस्म की कोई शर्म और हया वो महसूस नहीं करते थे, यानी गोया कि उनका ये कल्चर बन गया था। ये 3 बातें कुरान पाक ने बयान की हैं एक और मकाम पर। तो यहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी इस बीमारी का और बुराई का ज़िक्र किया। फरमाया तातून अल-फ़ाहिशता, कि क्या तुम बेहयाई का काम करते हो और तुमसे पहले ये काम किसी कौम ने नहीं किया। इन्नकुम लतातून अर्रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसाई, कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, यानी औरतों से ख्वाहिश मुराद इससे निकाह है बाकायदा तौर पर। तो इस बात को कुरान पाक ने बयान किया। लेकिन कौम लूत का जो तरीक़ा था, जो रवैया था, जो एटीट्यूड था, वो ये था कि वो बजाय इसके कि औरतों से निकाह कर लेते, वो औरतों की तरफ तवज्जो करने के बजाय मर्दों की तरफ तवज्जो करते थे, लड़कों की तरफ तवज्जो करते थे। अब यहाँ पे अल्लाह पाक फरमाता है बल अंतुम कौम मुसरिफून, कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि बल्कि तुम लोग हद से गुज़र जाने वाले हो। यहाँ पर इसराफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यानी जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हें एक चीज़ अता की है उसका सही इस्तेमाल वो क्या है, वो ये है कि अगर इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है तो उसका रास्ता निकाह का रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, जो फितरी भी है और जो जायज़ भी है, जो अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए मर्द को और औरत को पैदा किया। तो वो बात यहाँ पर बयान की गई। तो यहाँ पर इसराफ़ से मुराद यही है कि जो इंसान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये सलाहियत रखी है, जिसका मकसद है कि औलाद पैदा की जाए, वो औलाद पैदा करने के बजाय वो अपने आप को दूसरे मामलात में, या जिसे हम कह सकते हैं कि फ़ुज़ूल अमल के ज़रिए और फ़ेल के ज़रिए से अपने इसको ज़ाया करते थे। तो यहाँ पर इसलिए इसराफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब इससे आगे फरमाया कि वमा काना जवाब कौमिही, कि अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास जवाब तो कोई था नहीं। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़रयतिकुम, उन्होंने कहा कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो।
ایک یہ بات، اور انہم اناس یتطہرون، اور کہا کہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی یہ طنز کا انداز تھا، یعنی چند لوگ جب کسی برے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اگر ان چند لوگوں کو کوئی سمجھانے والا ہو تو وہ سارے اس بات پر ایکا کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بڑا ہی نیک بنتا ہے، بڑا پارسا بنتا ہے، ایماندار بنتا ہے، اس کو تو اپنے گروہ سے، اپنی جماعت سے باہر نکالو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اگر کرپشن ہوتی ہے، ایک ادارے میں، ایک جگہ پر، ایک کمپنی میں، تو وہاں پر چند لوگ اس برائی پر، کرپشن پر، بددیانتی پر متحد ہو جاتے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی شخص ایماندار ہو، اونیسٹ ہو، اچھا انسان ہو، تو ان سب برے لوگوں کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ نکالنے کی وجہ کیا، ٹرانسفر کروانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا پاک باز بنتا ہے، یہ بڑا نیک بنتا ہے، یہ ہمارے اندر نہیں رہ سکتا۔ تو یہی رویہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تھا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے جو چند لوگ ہی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے اور دعوت ہے وہ 150 سال سے زیادہ عرصے تک رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس عرصے میں چند ہی لوگ تیار ہوئے تھے۔ جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی تورات کے مطابق وہ جو چند لوگ تیار ہوئے، کوئی 10 سے یعنی کم لوگ ہوں گے، زیادہ نہیں تھے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ وہ چونکہ کرپٹ تھے کردار اور اخلاق کے حوالے سے، تو لہٰذا انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑا نیک بنتا ہے، بڑا پاک باز بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو۔ اب اس میں خاندان ہے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی کو، یعنی بیوی کو نجات نہیں ملی، کانت من الغابرین، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے بن گئی۔ ناظرین کرام، ایک نقطہ بہت اہم ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرد کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، جو کئی سو سال تک حضرت نوح کے ساتھ رہتی ہیں، اور یہاں پر دیکھیے اتنا طویل عرصہ حضرت لوط کے ساتھ ان کی بیگم بھی ہے، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جاسوسی کا کام کرتی تھی، جا کر بستی والوں کو بتاتی تھی کہ لوط کیا کر رہے ہیں۔ جیسے فرشتے آئے تھے تو جا کر بستی والوں کو بتایا کہ بھئی ہمارے پاس نوجوان کوئی لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ اس کی عادت تھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ فرعون کی بیوی آسیہ، وہ ایمان لاتی ہے، وہ پاک باز خاتون تھی، وہ نیک اور صالحہ خاتون تھی۔ تو گویا کہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ماحول ہوتا ہے اس کا اثر انسان پر ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر انسان یہ تہیہ کر لے اور پکا ارادہ کر لے کہ وہ اپنے آپ کو برے کاموں میں انوالو نہیں کرے گا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر رکھے گا، تو وہ بچا بھی سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے، سورۃ یوسف کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے ماحول میں، ایسی تہذیب میں، ایسے کلچر میں آپ گئے اور وہاں پر آپ رہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنے دامن عصمت کو پاک اور صاف رکھا۔ تو گویا کہ یہ انسان پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جی ماحول ایسا تھا تو لہٰذا میں ویسا بن گیا، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے قیامت کے دن جو سوال کرے گا وہ یہی ہوگا کہ تمہیں عقل بھی دی تھی، اور تمہیں فطرت میں خیر اور شر کا شعور بھی رکھا تھا، اور تمہیں وحی سے بھی نوازا تھا، اللہ کے پیغمبر، رسول اور نبی بھی آئے تھے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایک طرف حضرت نوح اور لوط کی بیویاں ہیں اور حضرت نوح کا بیٹا ہے، اور دوسری طرف حضرت آسیہ بھی ہیں، اور ایسی بہت سی خواتین ہیں پاک باز، اور ایسے بہت سے مرد ہیں کہ جو برے ماحول میں رہ کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اور تزکیہ نفس کیے رکھا اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اب کیا ہوا، فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو ہم نے ان پر پھر بارش برسائی پتھروں کی، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور فرمایا کہ دیکھو کہ پھر مجرمین کا انجام کیسا تھا، جرم کرنے والوں کا انجام کیسا تھا۔ اور آخر میں ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں
آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ہیں، لیکن ان کا اپنا کردار، اپنا اخلاق، وہ ان کے لیے خدا کے ہاں اہم ہے. یعنی یہ نسبت اور یہ رشتہ داری کہ وہ چونکہ حضرت نوح کی بیوی ہے یا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے یا حضرت نوح کا بیٹا ہے، تو لہٰذا اس نسبت اور رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی بخشش ہو جائے، نجات ہو جائے، کوئی مرتبہ مل جائے، تو ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے یہاں پر اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ عمل، ایمان اور عمل صالح یہ سب سے اہم ہے خدا کے ہاں، اور اسی کی بنیاد پر ایک انسان کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں انسان مقام اور مرتبہ پاتا ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ بہت شکریہ، آپ نے سورۃ الاعراف کی ان آیات کی تلاوت فرمائی اور اس کا مفہوم بیان کیا. یہاں پہ ایک کل بھی ہم نے بحث کی تھی، اس پہ بات کی تھی، آپ سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے ہاں جب ہم جنس پرستی کو بیان کیا جاتا ہے تو مختلف بیانیے سامنے لائے جاتے ہیں، مختلف سوالات سامنے لائے جاتے ہیں. تو آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے اس برائی کو سٹارٹ کیا. وہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پائنیئر ہیں اس برائی کے. لیکن تاریخی طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم جنس پرستی کے جو حامی افراد ہیں ان کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ تو صدیوں پرانا یہ معاملہ ہے اور یہ تو بہت پہلے کا ہمیں مختلف اقوام کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے. تو یہ ایک طرح سے یہ آپ لوگوں نے اس کو منع کیا ہے یا مذہب نے آ کے اس کے اوپر قدغن لگائی ہے، یہ تو پہلے ہی چل رہا تھا. تو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ واقعی ہی یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا تھا یا تاریخی طور پہ ہمیں کوئی اور دلائل ملتے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم ان آیات کو سمجھیں اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اتاتون الفاحشۃ فرمایا ما سابقکم بہا من احد من العالمین، تو ایک بات یہاں سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس قوم سے پہلے انفرادی طور پر کوئی اس برائی میں ملوث ہو، انفرادی طور پر. صحیح. لیکن یہ جو باقاعدہ طور پر ایک گروہ بن کر، جماعت بن کر اور باقاعدہ ایک اپنا کلچر، پورے معاشرے کا کلچر انہوں نے بنا دیا، ڈیزائن کر دینا، اس طرح کا کلچر بنا دینا کہ جس میں یہ جو بے حیائی ہے اور یہ جو بدکاری ہے، ہم جنس پرستی، یہ اس طریقے سے عام ہو گئی کہ بھئی وہاں پر معاشرے میں اس کو کوئی برائی نہ خیال کیا جانے لگا، اور اس طریقے سے لوگ اس میں ملوث ہوتے چلے گئے اور اس کے عادی ہوتے چلے گئے. ممکن ہے کہ یہ بات سمجھ یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ممکن یہ صورتحال ہو. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے انفرادی طور پر کوئی فرد ہوگا، اور جیسے ایک برائی ہوتی ہے جو ایک معاشرے میں تو کسی شخص میں ہوتی ہے، لیکن باقی معاشرہ اس سے نفرت کرتا ہے اور وہ بھی ڈرتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے کہ بھئی لوگوں کو میرے بارے میں یہ نہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ برائی میں نے کی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا طریقہ کار. ایک ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس کو معمولی خیال کر لیا جاتا ہے اور لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں کرتے، اور یہ جو صورت ہوتی ہے یہ یہاں پر سمجھ آتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس میں ہوئی تھی. دیکھیے، اب جہاں تک وہ آپ کا سوال کہ بھی یہ تو صدیوں سے لوگ اس میں، صدیوں سے تو لوگ چوریاں بھی کرتے آ رہے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، صدیوں سے لوگ بہت برائیاں قومیں کرتی ہیں، اور بلکہ قوموں کے جو نام ہیں وہ اسی پر ہی رکھ دیے جاتے ہیں. ان کے شہروں کے نام بھی آج بھی اسی طرح ہیں. وہ بحری قزاق تھے، آئیڈینٹی بن جاتی، شناخت بن جاتی. تو لہٰذا اس شناخت اور آئیڈینٹی کے بن جانے کی بنیاد پر ہم اس کو لیجیٹیمائز کر دینا، لیگلائز کر دینا، یا اس کو آپ ایک سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کی فطرت اور جبلت میں، اور یہ چونکہ عادت ہے لہٰذا اس کو قبول کر لیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو انداز فکر ہے یہ درست نہیں ہے. یہ کیسے متعین ہوگا؟ کل بھی آپ نے فطرت پہ بات کی تھی، ابھی بھی آپ نے اپنے گفتگو کے اختتام پہ بات کی. یہ کیسے متعین ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ ایک آیت انسان کی فطرت میں شامل ہے اور ایک عادت انسان کی فطرت میں شامل ہے اور ایک عادت معاشرے نے یا سوسائٹی نے آپ کے اندر ڈیولپ کی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اخلاقیات ہے وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں، طے کردہ ہیں. ٹھیک ہے. اس معاملے میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جسے ہم معروضی کہتے ہیں، آبجیکٹیو کہتے ہیں. وہ یہ سارے معاملات جن پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء اور رسول جتنے آئے،
انہوں نے اسی کی تعلیم بھی دی. اور پھر یہ ہے کہ انسانی معاشروں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسانی معاشروں نے اس سے نفرت بھی کی. یہ پوری ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے. تو ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی اخلاقیات ہیں، جو تعلیمات ہیں، یہ معروضی ہیں، یعنی خدا کی طرف سے یہ نازل کردہ ہیں. یہ اس کو سماج نے، اس کو معاشرے نے اس کو تشکیل نہیں دیا. صحیح صحیح. لوگ پوچھتے بھی ہیں نا کہ جب سے خاص طور پہ LGBTQ کا لوگ یہ بحث جو شروع ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر ریاست کو کیا حق ہے کہ اس کو منع کرے، یا کیوں ہی ریاست اس کو منع کر سکتی ہے جب وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اس طرح یعنی ہم باؤنڈریز جو لگا رہے ہیں یا پیدا کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے رائٹس کے بھی تو خلاف ہو سکتی ہے اگر ایک ڈائریکشن سے. یعنی یہ ہیومن رائٹس کا پھر وہ مسئلہ. دیکھیے اب ایک بات یہ ہے کہ انسانی طبیعت جو ہے، انسانی ذہن، وہ چیز کہ جو اس کو مادی طور پر، مالی طور پر ہوتا ہوا نقصان ہوتا ہے وہ اس کو نظر آتا ہے، اس پر وہ قانون بھی بناتا ہے. لیکن مذہب کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ظاہری طور پر انسان جن کو نہیں دیکھ سکتا، جن کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، وہ مذہب اس بارے میں بھی اس کو آگاہ کرتا ہے. اس لیے کہ انسان کی نظر ایک حد تک جاتی، اس سے آگے نہیں ہے. بالکل بے شک. تو مذہب انسان کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ ہے، مثال کے طور پر اب جیلسی ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنا یا غیبت کرنا یا دوسری جھوٹ بولنا، اب یہ وہ چیزیں ہیں، آپ کو اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ افعال ہیں کہ جس کے نتائج انسانی معاشرے پر، خاندانوں پر مرتب ہوتے ہیں. تو لہٰذا مذہب جس چیز کو بیان کرتا ہے وہ چند الوہی احکام بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کی فطرت ہے، جو خیر و شر کا شعور ہے، وہ اس کو بھی وہ ایڈریس کرتا ہے. انسانی ذہن ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھ کر قبول کر لیتا ہے یا رد کر دیتا ہے، لیکن مذہب کا تعلق ان حالات یا ان اعمال سے ہوتا ہے کہ جس کے اثرات انسان کے مستقبل میں نظر آتے ہیں. آپ کوئی بھی یہ برائی اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اس کے اثرات معاشرے پر نظر آئیں گے. یعنی مثال کے طور پر آپ اسی چیز کو دیکھ لیں، انسان کا تعلق، جیسے ہم نے پہلے بھی بات بیان کی ہے کہ مرد اور عورت کی تخلیق وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا قرآن مجید میں، اور انسان صدیوں سے اس کو تجربے میں لاتا آ رہا ہے، اور یہ معلوم ہے انسان کو. اب بالکل ایک ایسا عمل جو ایکسیپشنل صورت میں ہوا، قوموں کے اندر رائج پا گیا، اس کو قوموں نے پسند بھی نہیں کیا، اور اگر کہیں پر ایسی صورت بنی تو وہ ایک انحراف کی صورت بن گئی. یعنی مرد کا عورت سے تعلق، یہ چیز انسان کی عقل بھی قبول کرتی ہے، انسان کی فطرت بھی، اور اسی سے معاشرے وجود میں بھی آتے ہیں، خاندان بھی بنتے ہیں. لیکن مرد کا مرد سے تعلق، وہ تو صرف اور صرف وہی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اسراف ہے. یعنی جو انسان کا مادہ ہے، یعنی جس کو انسان ضائع کر رہا ہے اور صرف اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، اس کا راستہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، بنا دیا، وہ جو ہے اسی کے مطابق انسان کو چاہیے نا وہ چلے. تو اب جو کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیجئے کہ انسان کہتا ہے جی یہ میری آزادی ہے، لیکن اس آزادی کو بھی بتانا تو ہوگا نا کہ بھئی آپ جو یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، آیا کہ یہ آپ کے لیے مستقبل میں اس کے کیا نتائج ہوں گے، کیا صورتیں بنیں گی. آپ دیکھ لیجئے کہ جن معاشروں میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں یا اجازت دی جا رہی ہے، یا آزادی کے نام پر اس کو لیجیٹیمائز کیا جا رہا ہے، لیگلائز کیا جا رہا ہے، وہاں پر پھر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس سے وہی قوم جانتی ہے اور بھگت رہی ہے ان مسائل کو. بالکل. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی تھی. آپ نے اپنے گفتگو میں بتایا کہ خواتین جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت لوط کی بیوی تھی، ان کا کردار، دوسری طرف آپ نے حضرت آسیہ کا کردار یہ ہمارے سامنے رکھے. اچھا، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اعمال صالحہ کی بنیاد پہ کامیابی ہے، کامیابی کا دار و مدار آپ کے اعمال ہیں، نسبت نہیں ہے، تو ہمارے ہاں اس مشرقی معاشرے کے اندر جو نسبت کی بنیاد پہ کامیابی کی ایک بحث شروع ہوئی،
اس بحث کے پیچھے بھی تو کوئی فلسفہ ہوگا نا. ایک بہت بڑا طبقہ اس بحث کے پیچھے ہے اور اس کو مانتا ہے, اس کے دلائل جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے, تو اس کو کلی طور پہ ریجیکٹ کر دینا یہ کوئی عقل میں آتی ہے یہ بات؟ پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس جو میزان ہے, جو معیار ہے بات کو پرکھنے کا, وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید نے اس کو کلی طور پر رد کیا ہے, اس لیے کہ قوم یہود کی بڑی نسبتیں تھیں, ان کو اسی پر ہی فخر تھا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی, رسول کی ہم اولادیں ہیں. اور قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے. قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے, سورۃ المائدہ میں اس کو بیان کیا گیا. تو وہ رسول کی اولادیں تھیں اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم اللہ کے احبا ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, لیکن وہ اپنے اعمال پر توجہ نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو پھر اس طرح بیان کیا کہ بھئی پھر ان سے یہ پوچھو کہ بھئی تمہیں اللہ عذاب کیوں دیتا ہے, تمہیں پھر زوال کیوں دیتا ہے, تمہیں پستی کا شکار کیوں کرتا ہے, تمہیں کس طرح دوسری قوموں سے پٹواتا ہے, کس طرح تمہیں ماریں پڑی ہیں, اجاڑ دیے گئے, تمہارے شہر برباد کر دیے گئے. تو یہ پھر قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا. تو ہمارے لیے جو معیار ہے نا وہ تو در حقیقت قرآن ہے. قرآن ہی کو ہم معیار بنائیں گے تو پھر ساری باتیں سمجھ آئیں گی. باقی دیکھیے کہ جب فرقے بنتے ہیں, جب مسلک بنتے ہیں, جب گروہ بندیاں ہوتی ہیں, پھر اس میں اپنی فضیلت کو اور اپنے افضل ہونے کو پھر اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. اللہ کے جو نیک بندے بھی اسلامی تاریخ میں گزر گئے, مثال کے طور پر وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں, یا وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ ان کی تعلیمات کو بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ وہ کردار میں, وہ اخلاق میں, تقوی میں, زہد میں کتنے اعلیٰ مقام پر وہ فائز تھے. ان کی تعلیمات بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کس چیز کو ترجیح دیا. انہوں نے اسی کو ترجیح دیا, ایمان کو اور عمل صالح کو, جن کی براہ راست رسول اللہ سے نسبت تھی, براہ راست نسبت تھی. آپ ان کے اخلاق اور کردار اور اعمال کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے, آپ کو ایک بات بھی ایسی وہاں پر نہیں ملے گی کہ جو یہ ہو کہ جی نہ ایمان کی ضرورت, نہ عمل صالح کی ضرورت, بس رسول اللہ کی ہم اولاد ہیں, آل ہیں, تو لہٰذا ہمارے لیے کافی. وہاں پر بلکہ آپ عام مسلمان سے یا غیر آل رسول سے آپ کہہ لیجئے زیادہ آپ کو خدا خوفی نظر آتی ہے, زیادہ تقوی نظر آتا ہے, زیادہ خشیت آپ کو وہاں پر نظر آتی ہے. صحیح. اچھا ہمارے ناظرین کے سوالات بھی ہوتے ہیں, سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں, ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروگرام میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں. بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, پوچھتے ہیں جی اسلام میں سگریٹ یا نشہ آور ادویات جیسے کہ چرس ہے, افیون ہے, وہ کیوں حرام ہے؟ دیکھیے سگریٹ نوشی جو ہے اس کے بارے میں تو نہیں کچھ کہا جا سکتا, کیونکہ اس پر ہمارے ہاں اختلاف ہے, اور میری ذاتی رائے بھی اس پر یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم مکروہ کہہ سکتے ہیں, ناپسندیدہ, ڈس لائک ہے, یعنی ناپسندیدہ ہے. اس کی بو یا جیسے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز, جماعت میں شامل ہونا, پیاز کھا کر جانا, ان چیزوں سے اس لیے پسند نہیں کیا گیا, اس سے نفرت کی گئی کہ اس کی خاص بو ہوتی ہے جو ماحول کو مقدر کر دیتی ہے. تو سگریٹ کی تو یہ بات ہے. تو باقی جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ جس میں نشہ ہو, جو نشہ پیدا کرے, تو اس کو حرام اور اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. یعنی مثال کے طور پر شراب کیوں حرام ہے؟ آپ کو یہ کہے کہ جی میں اتنی پی لیتا ہوں تو مجھے نشہ نہیں ہوتا, تو کسی ایک دو بندوں کے لیے یا خاص لوگوں کے لیے کسی چیز کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. جو حکم ہے خدا کا وہ حکم ہی ہے کہ وہ جب اللہ نے کہہ دیا وہ حرام ہے تو وہ پھر سب پر ہی حرام ہے. اور باقی جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں تو واضح بات ہے کہ اس میں بھی نشہ کی حالت ہے, اور آپ اکثر طور پر دیکھیں گے جو یہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں بھی کمزور ہوتے ہیں یا سست ہوتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ ان کا دن اس وقت چڑھ رہا ہوتا ہے جب دوسروں کا دن مکمل اور ختم ہو چکا ہوتا ہے. ایسے بہت سے مسائل اس کے ساتھ. سر شراب کے بارے میں تو ڈائریکٹ کہا گیا نا, یعنی نص موجود ہے کہ وہ حرام ہے, لیکن شراب کے علاوہ ایسی نشہ آور چیزیں جن سے اسی طرح نشہ ہوتا ہو, اور اب جو عادی ہے اس کو نشہ نہیں ہوتا ہوگا, تو کیا وہ بھی اسی طرح پھر حرام ہوگی جس طرح شراب حرام ہے؟ میں نے وہی عرض کیا نا کہ اس کو اس پر ہم قیاس کریں گے تو واضح بات ہے کہ آپ جو یہ استثناء بیان کر رہے ہیں نا کہ بھی کئی لوگوں کو نہیں ہوتا, بالکل, تو ہم اس بنیاد پر کسی چیز کو جائز قرار نہیں دے سکتے. صحیح. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو خدا کی یاد سے, خدا سے دور کرے وہ حرام ہے. یہ کیا فلسفہ ہے؟ قرآن مجید نے جیسے مال اور اولاد ہے
اس کے بارے میں فتنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش۔ جی فتنہ خود بنیادی طور پر جائز ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہے وہ جائز ہے، مثلا مال ہے وہ جائز ہے، حلال ہے، آپ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اولاد ہے وہ بھی بنیادی طور پر جائز ہے، یعنی اصل چیز اباحت ہے، اصل جو چیز ہے وہ اباحت ہے اس میں۔ نہیں، وہ یہ ہے کہ فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کئی دفعہ گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اچھا یعنی مثال کے طور پر مال ہے، اس کی محبت میں آپ اتنے شکار ہوئے کہ آپ ناجائز مال کمانے لگ گئے۔ اولاد کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ آخرت کو بھول گئے اور اولاد کی دنیا بنانے کے لیے آپ نے حرام کام شروع کر دیے۔ تو جائز ایک چیز ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال کئی دفعہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر اس کو پھر فتنہ قرآن پاک نے کہا۔ باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں تو یہ لوگوں کی ذاتی ایک رائے یا تخیل ہو سکتا ہے جو لوگ اس انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی ہم حکم اس طرح نہیں لگا سکتے۔ سر ایک یہ بھی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، شراب سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے کہ اسٹیٹ میں اب ایک فیکٹری ہے شراب کی، اب وہ شراب ان لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے جو فارنرز آتے ہیں، وزٹرز آتے ہیں، ان کے لیے، تو کیا یہ بھی پھر درست نہیں ہوگا؟ دیکھیے جو وزٹرز ہیں نا، ٹورسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے عقیدے اور اپنے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، تو ان کے لیے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی جو غیر مسلم ہیں جن کے نزدیک شراب کا کاروبار جائز ہے یا پینا جائز ہے، تو ان کو اس کی اجازت ہے اور وہ اس کو کاروبار بھی اپنے لوگوں میں بیچتے بھی ہیں اور سارا کام وہ کرتے ہیں۔ تو شراب پینے کی وجہ سے ممکنہ جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان کا پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ یعنی وہ اگر پاکستان میں آتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور نشے کی حالت میں کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو کہ انلیگل ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون؟ دیکھیے اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے قانون ہاتھ میں لیتے ہیں یا بے امنی کا باعث بنتے ہیں یا دیگر کسی کی جان کے لیے خطرہ بنتے ہیں، تو واضح بات ہے وہاں پر ریاست حرکت میں آئے گی، ان کو روکے گی اس عمل سے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ سر یہ بتائیے گا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر طاق رات میں اس کو ہم لازمی ڈھونڈیں اور باقاعدہ طور پہ عبادات ہوتی ہیں، تو لیلۃ القدر کے بارے میں آپ بتائیے گا، اس کی کیا حقیقت ہے اور ہمیں لیلۃ القدر کب تلاش کرنی چاہیے؟ دیکھیے ایک تو میں پورے احادیث کا جو ذخیرہ ہے جی لیلۃ القدر کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے، یہ میں نے ایک خاص وقت میں، ایک عمر میں نے اس کو بڑا تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے اور بڑا ڈیپلی میں نے اس کو پڑھا ہے۔ جی جو بات مجھے سمجھ آئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ کون سی رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی رمضان آخری عشرہ بھی آتا ہے، طاق راتوں کا بھی بیان آتا ہے، طاق راتوں سے پھر آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ سے دوسرا عشرہ، تیسرا، اور پھر پہلا، دوسرا، پھر رمضان کے علاوہ پھر پورا سال۔ یہ اس طرح اس کو پھیلا دیا گیا ہے احادیث کو اگر آپ پڑھیں تو، جس سے مجھے ایسا میرا احساس یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ امت میں رات کو جاگنا کچھ وقت کے لیے، یہ مقصود ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، کہ امت کو اس طرف راغب کیا جائے، رغبت دلائی جائے کہ وہ جاگیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ یہ پھر پورا سال، بعد احادیث میں پورا سال کا بھی پھر ذکر آتا ہے کہ بھی جاگو اور شب قدر کو تلاش کرو، یہ بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ لیکن بہرحال جو زیادہ ہمارے ہاں قول بیان کیا جاتا ہے اور علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ آخری عشرہ اور آخری عشرہ کی طاق راتیں، بالکل ان کا ذکر، اور پھر طاق راتیں بھی یہ کوئی خاص نہیں بیان کیا گیا، لیکن پھر 27ویں شب کو بھی بالکل وہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو لیکن اس کا جو فلسفہ ہے پیچھے وہ یہ ہے کہ امت میں یہ ذوق پیدا ہو کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی جاگے اور کچھ وقت کے لیے اللہ کی عبادت کرے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ 27 رمضان المبارک کو ختم قرآن عام طور پہ مساجد میں ہو رہا ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی آپ بتائیے گا کہ ختم قرآن کا یعنی کیا ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن ختم کیا جائے، اور پھر خاص طور پہ 27 کو قرآن کی جو ختم قرآن کی محافل ہوتی ہیں ان کا انعقاد کرنا؟ اچھا، جو پہلی بات آپ نے پوچھی، شب قدر یعنی قرآن مجید نازل ہوا 27ویں کی شب کو، تو اس کے نزول کی وجہ سے اس طرف زیادہ قول بالکل جاتا ہے کہ بھئی چونکہ قرآن نازل ہوا اس رات تو لہٰذا یہ رات ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ختم قرآن کا ہمارے ہاں سلسلہ ہے
وہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک پورا ختم کریں. آپ 10 پارے پڑھ لیں رمضان میں، تراویح میں آپ 5 پڑھ لیں، 15 پڑھ لیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں. تو ختم قرآن کرنا یہ کوئی لازم اور فرض نہیں. اور یہ بھی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ 27 کو ہی ہو. یہ بھی لازم اور ضروری نہیں ہے. آپ 25 کو کر لیں، آپ 23 کو کر لیں، آپ 20 کو کر لیں، 18 کو کر لیں، جہاں پر آپ کو سہولت ہو. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی بلال صاحب، آپ سوال کر رہے تھے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا دعا انسان کی تقدیر بدلنے کا باعث بن سکتی ہے؟ بالکل. دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اگر انسان کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ ضرور اس کا بدلہ یا نتیجہ اس کا دیتا ہے اپنے بندے کو. اب اس کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں. دعا جب بندہ کرتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں تو اس سے کوئی بہتر جو ہوتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ اس دعا کا صلہ اور نتیجہ اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت میں عطا کرتا ہے. جو یہ ہے کہ دعا سے کیا تقدیر بدل سکتی ہے، مولانا مودودی نے بڑا خوبصورت جملہ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو کہ بھئی یہ بندہ دعا کرے گا تو میں اس کی تقدیر بدل دوں گا. جی بالکل. تو لہٰذا دعا کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور دعا سے بڑے بڑے معجزے رونما ہو جاتے ہیں. صحیح. سر کچھ دعائیں مجھے جی آپ پلیز دعا سے متعلق سوال ہے. دعا سے متعلق کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو میں ذاتی طور پہ یہ کہوں گا، جب میں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ تو شاید قبول ہی نہ ہو سکے. اب جیسے اجتماعی طور پہ دعائیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جتنے بھی مقروض ہیں ان سب کا قرض اتر جائے. اور اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں غزہ پہ مسائل تھے اور ان کے حوالے سے اجتماعی دعائیں کی گئیں. تو میرا ایک دوست، لاسٹ ٹائم ہم نے جمعہ جب اکٹھے پڑھا تو دوست نے بتایا کہ یہ دعائیں آخر قبول کیوں نہیں ہوتی. انہوں نے پوچھا تو میرے ذہن میں پھر سوال آیا، یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ دعا اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ہے. جی. ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ابدیت کا تعلق ہے. دعا ہم ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی، چونکہ ہم ایک اپنے مدعا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ذہن بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم وہی چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہم دعا میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی بہتر خدا ہمارے لیے لکھ رکھے. اس لیے حدیث میں یہ 3 باتیں بیان کی گئی جیسے میں نے پہلے بیان کی ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ کیوں خیال کر لیا جاتا ہے کہ دعا کا جو مانگنا ہے وہ حکمت کے بغیر ہوگا، یعنی کہ آپ نے کوئی وسیلہ اختیار نہیں کیا، آپ نے کوئی محنت نہیں کی، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے کوئی اپنے وقت اور حالات اور زمانے کے مطابق کوئی پالیسی نہیں بنائی، کچھ نہیں کیا، لیکن آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے مریض کو ہاسپٹل چھوڑنے کے بجائے گھر بیٹھ کر آپ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کو بالکل ایسے بندے کے پاس لے جاتے ہیں کہ جو اس فن کا یا اس کے علاج کا ماہر ہی نہیں ہے، جی. صرف دعاؤں پر رہتے ہیں یا تعویذوں پر رہتے ہیں. تو واضح بات ہے کہ یہاں پر آپ کی جو عقل ہے، شعور ہے، اس کا استعمال بھی تو اللہ ہی نہیں آپ کو وہ نعمت دی ہے، اس کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے. تو یہ کہاں سے یہ تصور دعا کا پیدا ہو گیا کہ بالکل آپ ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور بے عمل بن کر بیٹھ جائیں اور پھر آپ دعائیں کرنے بیٹھ جائیں. لیکن ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے نا، جیسے آپ ایک جامع مسجد کے امام خطیب ہیں، آپ کا کام تو صرف دعا کرنا ہی ہے نا. اب آپ کا کام تو نہیں ہے کہ آپ میڈیکلی دیکھیں، وہ تو اسٹیٹ کا کام ہے یا اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کا کام ہے. تو آپ کا کام ہے دعا کرنا. اب آپ کو لوگ آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، آپ خود بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو انسان ڈسکریج نہیں ہو جائے گا جب وہ مسلسل دعائیں مانگ رہا ہے، اس طرح کی بڑی بڑی دعائیں، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تو کچھ بھی دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بھی عطا نہ فرما رہا ہو، تو انسان ڈسکریج نہیں ہوگا اس سے؟ تو انسان کا اپنا ظرف ہے، جی. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا مسلسل مانگنا، اللہ سے دعا کرنا اس کی اپنی ابدیت کا اظہار ہے. ادھر سے کس طریقے سے اس کو جواب آتا ہے اس کا وہ انتظار کرے. اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں قوموں کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، قوموں کی زندگیوں میں تو 2 4 5 10 سال ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ تو ایک لمبا سفر ہے جو انسان کا جاری اور ساری رہتا ہے. لیکن انسان کا اپنے رب سے جو تعلق ہے، اب آپ دیکھیے اور در کون سا ہے کہ جہاں پر جا کر انسان دعا کرے.
خدا کا ہی در ہے، خدا کا ہی گھر ہے کہ جہاں پر انسان مانگتا ہے، خدا سے دعا کرتا ہے. اگر کچھ کمی بیشی ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، ہماری غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. مسجد کا کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی شخص بھی ہے جس کا اختیار جہاں تک ہے وہ اسی طریقے سے خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے. یعنی ایک شخص امام ہے، خطیب ہے، عالم ہے، اس کا اختیار یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے. اس کا دائرہ کار یہی ہے، وہ اپنے کام کو سر انجام دے رہا ہے. باقی جو دوسرے لوگ ہیں، حکمران ہیں، ریاست ہے، ان کا دائرہ کار وہ ہے کہ جس میں وہ کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں، کوئی بہترین طریقے سے چل سکتے ہیں، وہ اس پر کام بھی کرتے ہیں. تو ہمیں دعاؤں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں روکنا چاہیے. وہ خدا کی بارگاہ میں التجا مانگتے کرنا چاہیے. نہیں یہاں پہ مجھے دیجیے گا اجازت، میں سوال کر لوں. ہمارے ہاں آپ بیان کر رہے ہیں کہ جس کا جو منصب ہے اس کے مطابق وہ دعا کرتا ہے. ہمارے ہاں دعائیں بھی تو مخصوص ہیں نا، ہم نے ممالک کے ساتھ دعاؤں کو جوڑا ہوا ہے. ہم کشمیر کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں. کسی دوسرے ملک کے اندر مسلمان قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نہیں کرتے کیونکہ ہماری اب اس پہ کیا بات کی جائے، ہمیں بتایا نہیں جاتا یا ہمارے لیے ڈائریکشن سیٹ کر دی جاتی ہیں کہ تم نے دعا مانگنی ہے تو اس ملک کے مسلمانوں کے لیے مانگنی ہے اور اس ملک کے مسلمانوں کے لیے نہیں مانگنی. اپنے ملک میں مسلمان کیا ان پہ کیا گزر رہی ہے اس پہ بھی ہمارے ہاں دعائیں نہیں ہوتی. دیکھیں یہ پھر ایک اور پہلو ہے ہمارے ہاں، وہ پھر اس کو آپ سیاسی اس کا پس منظر ہوتا ہے کہ آپ علماء تو سیاسی نہیں ہوتے مولانا صاحب. علماء تو سیاسی نہیں ہوتے، لیکن علماء کا مختلف گروہوں سے، جماعتوں سے تعلق تو ہوتا ہے نا. یعنی علماء کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے یہ آپ جملہ کہیں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ علماء سیاسی نہیں ہوتے. علماء سیاسی بھی ہوتے ہیں لیکن نہیں ہونا چاہیے. اب جو دعا کا سلسلہ ہے نا، ہمیں تو جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے سب لوگوں کے لیے ہم دعا کریں، اور یعنی جس میں انسانیت کا نام ہو. مثال کے طور پر اس زمین پر صرف مسلمان ہی نہیں، دنیا کی دوسری اقوام ہیں، وہ بھی بہت سی مشکلات سے گزر رہی ہیں، وہ بھی ظلم اور جبر کا نشانہ بنتی ہیں. ہم تو ان قوموں کے نیست و نبود ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، بلکہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اور جن کو ہدایت نصیب نہیں ہے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. نہ یہ کہ انسان ان کی بربادی اور ان کی ہلاکت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. ایک اور بات میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب دعا کی جاتی ہے اجتماعی کہ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً بالخصوص فلاں صاحب ہمارے، ان کو عام طور پہ امام صاحب دعا کرتے ہیں نام لے کر، تو پہلے سب بیماروں کو شفا کا کہا جا رہا ہے، پھر خصوصاً بالخصوص ایک بندے کا نام لیا جا رہا ہے، تو کیا اس طرح سے دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ ہمارے رویے ہیں کہ ہم اس انداز سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ نیتوں کے حال سے واقف ہے کہ وہ شخص بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ذرا مساجد میں تفریق ہوتی ہے، اس بنیاد پر پھر لوگوں کے نام بولے جاتے ہیں اور لمبی لمبی فہرستیں بنائی جاتی ہیں. بالکل. ورنہ خدا کے صرف اتنا کہہ دیا جائے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. ہمارے صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو عمل ہم نے کیے ہیں کیا ان سے متعلق بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو لوگ اسلام لانے کے بعد نیک عمل کریں گے تو اس سے جاہلیت کے اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ جو لوگ اسلام لانے کے بعد برے کام کریں گے تو وہ دونوں زمانوں کے گناہوں میں پکڑے جائیں گے. یعنی وہ جو گناہ زمانہ جاہلیت میں کیے اور وہ گناہ جو اسلام لانے کے بعد کیے تو پھر دونوں کی پکڑ ہوگی. اگر اسلام لانے کے بعد اس نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزاری اللہ کی فرمانبرداری میں، تو پھر جو زمانہ جاہلیت میں گناہ کیے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گنوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.